बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे आप सारे? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सबसे पहले तो हमारी वीडियोस को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा क्वालिटेटिव कंटेंट ही लेकर आते हैं और ये आपके लाइक्स एंड व्यूज हमें बताते हैं कि आप हमारी काविश को सराह रहे हैं जनाब। तो आज हम बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटीज के साथ अपने प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं और ये पर्सनैलिटीज एज अ कपल आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी और हमारे बज़्म यूसुफ की हॉट सीट पर अपनी लाइफ के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स एंड अप्स एंड डाउन्स डिस्कस करेंगी और आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेट करेंगी, इसके अलावा इंटरटेन भी करेंगी और आप लोगों को उनके लाइफ के बारे में जानकर होगी बहुत खुशी। और इस काविश में जनाब मैं अकेली नहीं हूँ, आज मुझे ज्वाइन किया है मेरी पूरी की पूरी टेक्निकल टीम ने, यानी कि आरजे यास्मीन फारूक। तो अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फारिदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत जबरदस्त और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। बहुत खूब फारिदा। तो फिर आप कौन सी पर्सनालिटीज का जिक्र करी थी? तो फारिदा हमें उनके बारे में जरा और कुछ एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल यास्मीन, ऐसा ही है और उनके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरातिब होगा। वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट, उसके अलावा एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, उसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल से भी रह चुका है उनका ताल्लुक। और तो और एज अ वीआई उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में भी वीआईस की प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करने में हमारी की है बहुत ज्यादा मदद। और तो और जनाब बहुत सारे लोगों को उनकी वजह से रोजगार मिला है। वीआई की वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, यानी वो सोशली एक्टिव रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि वीआई के अकाउंट नहीं ओपन होते, तो उन्होंने काफी टाइम से, जब से ये पॉलिसी स्टेट बैंक ने इशू की है, तो तब से वो इस काम के पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने सैकड़ों लोगों के अकाउंट जो हैं वो ओपन करवाए हैं। यानी बैंकिंग सेक्टर से भी उनका एक गहरा ताल्लुक रह चुका है। इसके अलावा ब्रेल बुक्स के हवाले से भी उनकी खिदमत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आज हमारे बज़्म यूसुफ की रौनक को चार चांद लगाने में जो पर्सनैलिटी हैं, मुझे लगता है काफी लोग पहुंच गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पहुंचे मैं उनको बताती चलूं, उनके गोश गुजार करती चलूं कि वो हैं मिस्टर इमरान शेख और उनके साथ हैं उन्हीं की वाइफ मिसेस तस्नीम शेख। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हम तो ठीक ठाक हैं। आप बताइएगा और सर आप भी बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे मदु करने पर हमारे बज़्म यूसुफ की हॉट सीट पर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करवाने और अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स डिस्कस करने हमारे प्रोग्राम में आए। Welcome both of you and we are overwhelmed to have you here. और आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। बज़्म यूसुफ में शरीक होना जो है एक एजाज की बात है। जिन हमारे दोस्त का ये चैनल है उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हमारे लिए एजाज की बात है कि हम उनके चैनल पे आज एज अ गेस्ट आए हैं। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, इट मीन अ लॉट टू मी एंड माय ऑल टीम। थैंक्स। तो यास्मीन, इनकी लाइफ को एक्सप्लोर करने का सिलसिला शुरू करें? जी फाइजा, जरूर। एंड माय क्वेश्चन इज दैट हु इज इमरान शेख? जी बहुत शुक्रिया मिस यास्मीन। तो मैं अपने बारे में आपको कुछ यूँ बताता हूँ कि मेरा नाम इमरान शेख है। मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। पहले मेरी साइट थी लेकिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा एक डिजीज़ है जिससे मेरी आई साइट जो है वो एट द एज ऑफ 36 मुकम्मल तौर पर चली गई। और इससे पहले मैंने स्पेशल एजुकेशन से पढ़ा, मास्टर्स किया मैंने कराची यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में।
میں ابھی منسٹری آف لیبر گورنمنٹ آف سندھ کے ایک ڈپارٹمنٹ میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کر رہا ہوں، اور بلائنڈ کمیونٹی میں میں نے کافی جو ہے وہ ایکسپلور کیا ہے، زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو مائی کوسچن از دیٹ سر، ہمارے ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کرکٹ فیلڈ سے کیسے منسلک ہیں، کرکٹ فیلڈ میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا میں 2 دفعہ مینیجر رہا ہوں. ہم نے 2011 میں آسٹریلیا کا ٹور کیا تھا، میں نے پاکستان ٹیم کا، میں بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا میں مینیجر تھا. اس کے علاوہ 2012 میں جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا انڈیا بھارت میں، وہاں بھی میں پاکستان ٹیم کا مینیجر تھا. اس کے علاوہ میں پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کا وائس چیئرمین بھی رہا ہوں. کرنٹلی میں ایز ڈائریکٹر میڈیا پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کام کر رہا ہوں. میں نے پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ سندھ ہیڈ آفس کو بھی جوائن کیا تھا 2017 میں ایز وائس پریزیڈنٹ. یہ میری جو ہیں پورٹ فولیوز رہے ہیں 2 آرگنائزیشنز میں. ویل سر، میں نے آپ کی بینکنگ اچیومنٹس کے بارے میں کافی سن رکھا ہے، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. میں نے جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بلائنڈ کمیونٹی کے پیغام کو یا ان کے مسائل کو پہنچانے کی کوشش کی. اسپیشلی اگر میں بینکنگ سیکٹر کی بات کروں تو بینکنگ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر تھا جس میں ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو بہت مسائل تھے. ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے اکاؤنٹس نہیں کھلتے تھے، ان کو ATM کارڈ ایشو نہیں ہوتے تھے، موبائل بینکنگ اس کے لیے بینک ڈینائی کرتے تھے. لیکن 2014 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پالیسی لانچ کی، اور 2017 سے میں نے اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان میں موجود سینکڑوں بصارت سے محروم افراد جنہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا یا بینک سے براہ راست بھی کانٹیکٹ کیا، کیونکہ ان 5 سالوں میں ہم نے سینکڑوں لوگوں کے انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹس کھلوائے، ان کے ATM کارڈ ایشو کروائے، اور جتنی بھی موبائل بینکنگ فیسلٹیز وغیرہ تھیں وہ ان تک پہنچائیں. بہت سارے لوگوں کے ذاتی طور پہ میں نے بینکوں سے رابطے کر کے، اور میں نے ایک گروپ بنایا، ایک برج کریٹ کیا بٹوین دی بلائنڈ کمیونٹی اینڈ دی بینکنگ سیکٹر آف پاکستان. اور اس میں بہت سارے لوگوں کو میں نے کنونس کیا، بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان پر کس طرح سے عمل درآمد ہوگا، بلائنڈ لوگ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کریں گے، ATM کارڈز کس طرح سے استعمال کریں گے. تو یہ ایک ایسا کام ہے جس پر پاکستان میں بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے کام انفارچونیٹلی نہیں کیا، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لینا تھا، تو میں نے اس میں کوشش کی کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں. اور کافی حد تک اویئرنیس اب آ گئی ہے کہ لوگوں کو جو ہے انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ بھی مل جاتے ہیں، ان کو ATM کارڈز بھی ایشو ہوتے ہیں، موبائل بینکنگ فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں. دوسری طرف میں نے یہ بھی کوشش کی کہ جو یہ فیسلٹیز ہیں یہ اپنی بلائنڈ کمیونٹی تک بھی ان کی رسائی کو پہنچاؤں، ان کو معلومات فراہم کروں. کچھ سیشنز میں نے کیے جن میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ کس طریقے سے بینک جائیں گے، آپ کہ کیا آپ کا آرگیومنٹ ہوگا، آپ کون سے ڈاکومنٹس آپ کو لے کے جانے ہیں. تو یہ بینکنگ سیکٹر کا جو معاملہ ہے یہ میں نے کافی حد تک کیا. پھر میں نے اپنی بلائنڈ کمیونٹی کے کچھ لوگوں کی امپلائمنٹ کے لیے کام کیا. میرے کریڈٹ پر تقریباً 15-18 لوگ ہیں جن کی جاب، ویسے تو روزگار دینا اللہ تعالیٰ کی وہ ہے خصوصیت ہے، لیکن میں اس کا وسیلہ بنا کسی نہ کسی طور پہ، اور تقریباً 15-18 لوگوں کو، ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو، کچھ گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ میں نے امپلائمنٹ کے مواقع فراہم کرنے میں کوشش کی. بہت خوب عمران سر، لیکن میں ایک اور پوائنٹ پہ بھی آپ کا دھیان کروانا چاہوں گی. آپ بریل بکس کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، اس میں بھی آپ کی خدمات ہیں، تو اس پر روشنی ڈالیے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بریل کی کتابوں کا بڑا مسئلہ ہے. آج تک بریل کی کتابیں موجود نہیں ہیں. جب میں PAB کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا تب میں نے جو ہے وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے لیول پر جو ہے وہ کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ بھی شروع کیا تاکہ بلائنڈ لوگوں کو اسکول تک کتابیں مل سکیں. انیشلی مجھے اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ جس لیول پہ میں چاہتا تھا کہ لوگوں تک کتابیں پہنچیں اس لیول تک تو خیر نہیں پہنچ سکی. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فورمز پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہماری بلائنڈ کمیونٹی کا جو امیج ہے
یا اس کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا بہت لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں کہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا بلائنڈ لوگوں کے بارے میں کہ یہ صرف مدرسے سے قرآن حفظ کر سکتے ہیں یا یہ امپلائمنٹ کیسے کریں گے یا یہ ایجوکیشن کیسے حاصل کرتے ہوں گے یا ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے میں نے مختلف فورمز پہ بات کی ہے, بہت لوگوں کو میں نے ایکسپلین کیا ہے, کنونس کیا ہے. میم یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ بتائیے آپ کا شارٹ سا انٹرو, کیونکہ سر نے تو ماشاءاللہ بہت شارٹ انٹرو دیا ہے. جی, میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں اور میں نے بھی کراچی یونیورسٹی سے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا. بچپن سے ہی مجھے نعت کا بہت شوق رہا, شروع سے میں نے اسکول لائف سے ہی سیکھا, اسکول سے ہی سیکھا ہے اپنے. اس کے بعد میں نے جاب جو ہے وہ اب اسٹارٹ کی 2007 میں. ملٹا نیشنل بینک میں جاب کر رہی ہوں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ایز اے ٹیلی سیلز آفیسر. ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت زبردست. تو میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں کی شادی یہ کیسے ہوئی؟ ہم نے شروع سے ساتھ پڑھا ہے, اسکولنگ اور یونیورسٹی لائف شروع سے ہم لوگ ساتھ ہی پڑھے ہیں, اور جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے وہاں گریجویشن تک تھا وہ, تو ساتھ ہی تھے ہم لوگ شروع سے. چلیں جی, ماشاءاللہ. دیکھ لیجئے کہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں لیکن مل وہ زمین پہ جاتے ہیں. تو میم آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل فیکٹ ہے یہ, اور بس تھوڑی بہت کوشش انسان کو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ایز اے بلائنڈ پرسن تھوڑی سی کچھ معاشرے کے رویے, کچھ چیزیں ایسی فیس کرنی پڑتی ہیں, کچھ چیلنجز فیملی کے حوالے سے بھی, اور تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اسٹل جب آسمانوں پہ فیصلہ ہو گیا تو پھر تو صحیح. عمران سر, میرا کوشچن آپ سے بھی ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنے ماشاءاللہ ہائیلی لیول پہ سوسائٹی کو سرو کیا, وی آئی کمیونٹی کو سرو کیا, ٹھیک ہے, اور بھی آپ نے کافی اچیومنٹ حاصل کی ہیں, تو اس میں آپ کو کس کس طرح کے جو بیریئرز ہیں وہ فیس کرنے پڑے ہیں؟ سوشل بیہیویئرز بھی ظاہر ہے فیس تو کرنے پڑے ہوں گے, تو ان پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے, ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے. جی فائزہ, بالکل چیلنجز تو انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہم لوگوں کے لیے ایز اے ویژولی امپیئرڈ پرسن, وہ معاشرے میں رویوں کا ہی ہے. ہمارے یہاں لیک آف اویئرنیس کا لیول بہت زیادہ ہے. لوگ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے بارے میں بہت زیادہ جاننا نہیں چاہتے. صرف وہ گھرانے جن کے ہاں انفارچونیٹلی کوئی بچہ ڈسیبل پیدا ہو جائے, تو وہ اس بچے کے حوالے سے تھوڑا بہت اگر ان کو پتہ ہے, یا تو اب چونکہ مطلب انٹرنیٹ کا دور ہے, تو وہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو سٹارٹ ہوتا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, وہ اپنے اس اسپیشل بچے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور وہ جان کیسے چھڑانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کسی اسکول میں, کسی انسٹیٹیوشن میں, کسی ایسی ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں کم از کم ان کی لائبلٹیز کم ہو جائیں. لیکن قدرت جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. پھر ایسے اسکولز جہاں وہ بچے جاتے ہیں وہاں ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے, ان کی جو پرسنل گرومنگ ہوتی ہے, ان کی سکلز کو جان کے ان کو جو ہے وہ پالش کیا جاتا ہے. بہت سارے مواقع ایسے ملتے ہیں ان بچوں کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے, اور بہت تھوڑے عرصے میں پیرنٹس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس بچے کو اسپیشل سمجھ رہے تھے یا یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کا مستقبل بہت تاریک ہوگا, اس بچے کا مستقبل بہت روشن ہوتا ہے. تو یہ میں نے چیلنجز دیکھے ہیں کہ لوگوں کے رویوں کو ہمیں جو ہے نا مولڈ کرنا ہوتا ہے, اور لوگوں کو ایڈوکیسی دینی بہت ضروری ہوتی ہے. تو سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس میں آپ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں؟ آپ وی آئی امپاورمنٹ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں. دیکھیں, میں ذاتی طور پہ اگر یہ کہوں کہ جی میں کامیاب ہوں گا, یہ تو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ہم سب کی. ہم نے کرکٹ کے تھرو, اسپورٹس کے تھرو, یا جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے بیوروکریسی میں, پولیٹیشین سے, ڈفرینٹ سیکٹرز آف دی سوسائٹی, تو ہم کوشش کرتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے درمیان اگر کوئی آدھا گھنٹہ گھل مل جائے
تو اس کا پورا کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے کہ وہ ویژولی امپیئرڈ کے بارے میں اب تک کیا سوچتا تھا زندگی میں، اور ویژولی امپیئرڈ لوگ کتنے سکسیزفل ہیں اپنی لائف میں، وہ فزیکلی ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر ان کا جو خیال ہوتا ہے بلائنڈ لوگوں کے بارے میں وہ چینج ہو جاتا ہے. اس میں ہم نے تھوڑا بہت کردار ایز این انڈیویجول اگر آپ کہیں تو کیا ہے، باقی سوسائٹی کر رہی ہے سارا کام. جی سر، میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے. اور میم آپ سے ایک کوشچن ہے میرا، آپ وی آئی امپاورمنٹ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں. وی آئی امپاورمنٹ کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ جابس کی وجہ سے اب اپرچونیٹیز میں کچھ بہتری آئی ہے، وہ بھی خود اویئرنیس کریٹ کی ہے ہماری بلائنڈ پرسنز نے کافی حد تک، لیکن اسٹل ابھی بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ جابس اپرچونیٹی کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے خود کو پروو کر سکتے ہیں، کیونکہ اپرچونیٹی ہی نہیں دی جاتی کہ خود کو پروو کرنے کے لیے. ظاہر ہے جب تک موقع نہیں دیا جائے گا ان کو کیسے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں. تو بالکل بھی اس چیز کا بھی لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ تھرو ایکسل یا کس طرح سے ہم لوگ اپنی جاب میں کام کر رہے ہیں. تو کافی مشکل رہا ہے اس بات کو پروو کرنا. تو میم مجھے ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایز اے گرل، کیونکہ سر تو ایز اے میل ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑی، تو ایز اے وی آئی ویمن پرسن آپ کو کیا پرابلمس فیس کرنی پڑی تھی یہاں تک اس اسٹیٹس کو اچیو کرنے میں؟ سب سے زیادہ پرابلم جو معاشرے کے لوگوں کے رویے، لوگوں کو کنونس کرنا، اور سیکنڈلی سوشلائز ہونے میں کچھ پرابلمس جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں جس طرح سے موو کرنے میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے. لیکن الحمدللہ اب جس طرح سے میں جہاں پر میں جاب کر رہی ہوں تو یہ بہت کم یہ فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، جیسے پک اینڈ ڈراپ کی، جو کہ ایک فیمیل کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. اور اسپیشلی اب اس دور میں، اس انوائرمنٹ میں، جس طرح کا انوائرمنٹ ہے، تو یہ بہت بڑا ایشو ہمارے لیے رہا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو کنونس کرنے کا. تو میم جو ایک بینک میں آپ جاب کری، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا، جی تو بینک میں ایز اے بلائنڈ پرسن ہم کمپیوٹر پہ کافی اس طرح کے ہوتا ہے کہ ٹریننگ نہیں دی جاتی. فار ایگزامپل ہم ایکسل پہ کام کرتے ہیں، یا ہم شیٹس پہ، سپریڈ شیٹس پہ کام کرتے ہیں، یا ہم دوسرے سافٹ ویئرس پہ کام کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی یہاں پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اتنی ایڈوانس نہیں ہے. تو آپ نے اس چیز کو کیسے ڈیل کیا؟ اس میں بھی اسٹل ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہی بات ہے نا کہ کنونس کرنے کے لیے سافٹ ویئر کافی حد تک یوز اب ہو سکتے ہیں. جیسے ہمارا جو سافٹ ویئر ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں، جاز، جو کہ ایک اسکرین ریڈر سافٹ ویئر ہے، تو وہ کافی حد تک جس طرح سے اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے تو کافی حد تک سپورٹیو ہے. لیکن وہی بات کہ ہمیں اس بات کی اپرچونیٹی بہت مشکل سے ملی کہ ہمارا سافٹ ویئر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ دوسرے سافٹ ویئر کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو اس بات پہ لوگ کنونس نہیں ہو پاتے کہ وہ اب تک ان کا وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ کس طریقے سے کام ہوگا. یہ اسٹل چیلنج ہے. حالانکہ موبائل پہ بھی ہر طرح سے ٹیکنالوجیز اب کتنی امپروو ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ کمپیوٹر بھی بہت اچھی طرح سے ہم یوز کر رہے ہیں، اور مطلب دوسرے سافٹ ویئرز بھی وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے جاز بہت حد تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو آج نا اپنے بزبے یوسف کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اتنی زیادہ انفارمیشن آج ہمارے شو میں ہو گئی ہے، اور ہمارے ویورز بھی بہت خوش ہو چکے ہوں گے، اور ہمارے جو یوٹیوب فیملی ہے اور فرینڈز ہیں وہ سرکل بھی بہت زیادہ انرجی فیل کر رہا ہوگا اپنے ہی لوگوں کے بارے میں، اپنی کمیونٹی کے بارے میں، یا کمیونٹی کے ایک پارٹ کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد. لیکن سر اور میم، میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ لائف میں پروفیشن تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو لائف میں پیشن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو آپ لوگ اپنے پیشن کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی فائزہ، یہ جو سوشل ورک ہے ہمارا، چیلنجز ہے، ہم ان کو جب ڈیل کرتے ہیں تو میری زندگی کا تو پیشن یہی ہے کہ میں کچھ ڈفرینٹ کروں، کچھ لوگوں کے کام آؤں،
اور بیسکلی جو ایک گیپ ہے بٹوین دی پرسنز ود ڈسیبلٹیز اینڈ دی سوسائٹی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں، لیکن اس چیلنج کو یا اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرانے میں جو چیلنجز ہیں وہی میرا پیشن ہے. اور میں آپ کو بہت عجیب سی بات بتاؤں کہ یہ پیشن یا یہ چیلنجز ہمیں اپنے گھر سے ہی شروع کرنے پڑتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پیرنٹس جو ہیں یا فیملی جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہی چاہتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اویئرنیس لیول جو ہمارے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دوست ہوتے ہیں جو سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان میں اویئرنیس لیول جو ہے وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے بنسبت ہماری فیملی کے لوگوں کے، کیونکہ فیملی میں جذبات جو ہے نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مطلب وہ بہت غالب ہوتے ہیں. میں یہ کہوں امپورٹنٹ تو پھر کیا ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں. مثلاً ہر ماں یہ کہتی ہے کہ جی میرا بچہ تو بھائی اگر وہ گلاس پانی کا بھی بھر لیتا ہے تو کہ جی میرا بچہ تو پانی کا گلاس بھی بھر لیتا ہے. حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی سے ایک نارمل سی بات ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تھوڑی سی اگر مثال کے طور پر مشکل ہوں تو وہ بچے کو کہیں گے کہ جی بیٹا تم رہنے دو، یہ میں کر دیتی ہوں، کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے دونوں طرف کا، میرے خیال سے یہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے بچوں کے لیے مناسب ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. پیرنٹس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بچے میں کیا پوٹینشیل ہے، وہ کیا کام کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. انفیکٹ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بچے کا کلاس فیلو جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہے، لیکن اپنے پیرنٹس جو ہیں، میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس میں جذبات غالب ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بچے کو شاید یہ کام کرنے میں کوئی رسک ہو. جبکہ جو ہمارے دوست یار ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ ٹوٹلی ہماری ریسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، تو وہ بہت سارے کام ہمیں بولتے ہیں بھائی اچھا یہ خود کر لو. اور اگر ہم نے کام ایک دفعہ کر لیا تو وہ پھر ہمیں وہ کام، ظاہر سی بات ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام یہ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں وہ کام کرنے دیتے ہیں. تو یہ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ان چیزوں کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں، میرا تو کم از کم یہی پیشن ہے. باقی تسنیم اپنا پیشن بتائیں گی کہ جی ان کا پیشن کیا ہے. جی بالکل سر، ہم میم سے بھی پوچھیں گے، لیکن یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ سر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور پرسن ود ڈسیبلٹی پہ نا سر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک تو انہوں نے ایک نارمل پرسن کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا انہوں نے سوسائٹی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوتا ہے، تبھی وہ اپنی ایک نئی پہچان بنا پاتے ہیں اور پھر دنیا میں اپنا ایک نام بھی بناتے ہیں. جی بالکل فائزہ، اصل میں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہمیں شو کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ کام ہم کر سکتے ہیں یا ہم اس کام کے لیے جو ہے اہل ہیں. جبکہ عام لوگوں سے، جو نان ڈسیبل لوگ ہیں، ان سے کوئی اس قسم کی وضاحت نہیں مانگتا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگتا کہ جی آپ یہ کام کیسے کریں گے. تو لیکن بہرحال یہ کہ کافی چینجز آئے ہیں زندگی میں، معاشرے میں کافی چینجز آئے ہیں، یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے تو لوگوں میں بہت بڑا چینج آئے گا اویئرنیس کو لے کے انشاءاللہ. تسنیم میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی آپ کے پیشن کے بارے میں. میرا پیشن مجھے شروع سے شوق رہا ہے، بچپن سے میں نے بتایا کہ نعت خوانی کا، اور میری بڑی خواہش ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جس آواز سے مجھے نوازا ہے تو وہ اس کی حمد و ثنا میں ہی صرف ہو. تو یہ میری بہت بڑی خواہش ہے اور یہی میرا پیشن ہے. چلیں جی ماشاءاللہ، بہت خوب. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا پیشن ایک دن آپ کی پہچان ضرور بنے. اب یاسمین، اب سر سے بہت سارے رف اینڈ ٹف کوسچن ہو گئے، لیکن اب ایز اے کپل ان کی لائف کو ایکسپلور کیا جائے، کیا خیال ہے؟ جی جناب، کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا سر آپ کی لائف میں بھی ایسا ہی ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور اگر کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کا جواب نفی میں وہ دے نہیں سکتا. تو بالکل جی، انسان کا نصیب انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میری زندگی میں جو بہت ساری کامیابیاں ہیں ان کا بہت سارا کریڈٹ جو ہے وہ میری وائف کو جاتا ہے. ہماری لو میرج ہے. آپ کو ہمارے ایجوکیشن
سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے اسکولنگ ساتھ کی, کالج ساتھ تھے, یونیورسٹی ساتھ تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زندگی کا ایک نیا سفر ہم نے ایک ساتھ شروع کیا. تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی ہوگا جن کو آج یہ جواب مل جائے گا کہ کیا بلائنڈ لوگوں کی لو میرج بھی ہوتی ہے؟ تو بالکل جی ہوتی ہے, لو میرج ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے جذبات, ہمارے احساسات اور ہماری زندگی کا ہر عمل بغیر دیکھے ہوئے بھی ان لوگوں جیسا ہی ہوتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں. تو بالکل کامیابیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, اور کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہوتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی سیئنگ دس کہ میری وائف کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میری زندگی میں, اور بہت ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے توسط سے دی ہیں. اور میں یہاں پر اگر اپنی مدر کا بھی اور تسنیم کی مدر کا بھی اگر شکریہ ادا نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مائیں دی جنہوں نے ہماری پرورش بہت اچھے طریقے سے کی اور ہمیں انڈیپینڈنٹ بنایا, اور ہم آج اس مقام پر ہیں کہ ہم کسی شو میں ایز اے کپل آ رہے ہیں جس میں ہم اپنی اچیومنٹس بتا رہے ہیں اور زندگی میں فیس کیے گئے چیلنجز کو ہم نے کس طرح سے اوور کم کیا, ہم اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. ماشاء اللہ سر, ماشاء اللہ. اور یہاں میں اب آپ دونوں سے یہ کوشچن کروں گی کہ آپ سر پہلے اپنی لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے. میں پاکستانی فوڈ میں تو دال چاول بہت شوق سے کھاتا ہوں, اور اس کے علاوہ پھر چائنیز مجھے بہت پسند ہے. کھا تو میں سب کچھ لیتا ہوں, بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھاتے, لیکن دال چاول جو ہے وہ میری انکساری کا ثبوت ہے, اور چائنیز جو ہے جناب میری نوابی کا ثبوت ہے. میم آپ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے؟ میں دیسی فوڈ لور ہوں اور نان ویجیٹیرین ہوں زیادہ. مجھے حلیم, پائے نہاری, بریانی, اس ٹائپ کی کڑھائی, ایسی چیزیں پسند ہے زیادہ. اور اس کے علاوہ نہیں, یہ فاسٹ فوڈ نہیں پسند مجھے. واو, ہسبینڈ کو چائنیز پسند ہے اور وائف کو چائنیز ہی پسند نہیں ہے. جب سر چائنیز کھاتے ہیں تو کیا آپ دیسی آرڈر کرتی ہیں؟ نہیں, کھا لیتی ہوں, لیکن آپ نے لائکنگ پوچھی ہے تو وہ مجھے دیسی فوڈ ہی پسند ہے. تو میں صرف تسلیم, آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میری ہابیز میں سب سے زیادہ ریڈنگ بکس, اچھی بکس اور ناولس, اور کبھی کبھی ڈراماز بھی دیکھ لیتی ہوں. اور ڈراماز پہ بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ بھی کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ڈراماز ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں چیزیں. تو وہی سیم بات جو اس سے پہلے عمران نے کہی کہ ہم بھی اسی طریقے سے فیل کرتے ہیں, اور تھرو میوزک, تھرو ایکسپریشن, مطلب فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ پتہ چل جاتے ہیں سب میوزک کے تھرو بھی اور بولنے سے بھی. تو اسی طریقے سے ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں ڈراموں کو, جس طریقے سے ایکٹنگ کو دوسرے لوگ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, مطلب جو کہ نان ڈسیبل ہیں, کہ کس طریقے سے آپ کو ایکٹنگ پتہ چلتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کیسے پتہ چلتا ہے. تو مجھے بہت شوق ہے. تو آپ کو کس طرح کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں زیادہ تر ویسے ناولس پڑھتی ہوں, لیکن ایسے ناولس جن میں کوئی نہ کوئی میسج ہو, کوئی مورل ہو, اور ہسٹوریکل بھی اچھے لگتے ہیں مجھے. لیکن زیادہ تر مجھے ایسے ناولس پسند ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی ان میں مورل, کچھ نہ کچھ میسج ضرور ہو. جیسے نمرا احمد جو ہے وہ میری فیوریٹ رائٹر ہیں, اور ان کے ناولس پڑھنے کے بعد تو بہت مشکل سے مجھے اب ڈراماز اتنے اچھے نہیں لگتے. تو اب تو ڈراما بیس ناولس بھی آتے ہیں, تو آپ وہ بھی پڑھتی ہیں شوق سے؟ بالکل, ڈراما بیس ناولس بھی پڑھتی ہوں اور ڈراماز بھی دیکھتی ہوں. پھر ان ناولس پہ جب ڈرامے بنتے ہیں تو میں ان کو کمپیئر بھی کرتی ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان میں کیا چینجز ہیں ڈراماٹائز کرنے میں, اور ناول میں کیا چینج ہے. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کو کمپیئر کرنا, کیونکہ ڈراماٹائز کرنے میں بہت ساری چیزیں گلیمر ہوتی ہیں جو کہ اس طریقے سے ڈسکرپشن جیسی ناول میں دی جاتی ہے وہ ڈرامے میں نہیں ہوتی. تو یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے. تو ریسنٹلی جو لاسٹ کوئی ناول آپ نے پڑھا ہو اور جس کی چھاپ ابھی تک آپ کے ذہن پہ ہو, تو اس کا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے. ریسنٹ چھاپ کی اگر آپ نے بات کی ہے تو وہ ریسنٹ تو خیر نہیں ہے, لیکن اس کو میں جتنی بار بھی پڑھوں وہ چھاپ میرے دل سے نہیں جا سکتی, جو کہ نمرا احمد کا ناول تھا نمل. اور وہ بہت لائف چینجنگ ناول ہے. ویسے تو اور بھی ہیں ان کے ناولس جو کہ میرے لیے بہت لائف چینجنگ ناولس ہیں. میری سوچ میں جو پازیٹیوٹی, ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے سوچ میں کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے. تو اس نے میری سوچ کو چینج کرنے میں
میری لائف کو چینج کرنے میں بہت بہت رول پلے کیا ہے. میں انفارگیٹیبل ہے وہ ناولز میرے لیے. اور ایسے ہی کوئی ڈرامہ جو ابھی تک آپ کا دل چاہے وہ بار بار دیکھنے کا؟ عمیر احمد کے کچھ ہیں ایسے ڈراماز جو کہ مجھے بار بار مطلب اچھے لگتے ہیں، جیسے میری ذات ذرا بے نشان تھا، اس کے علاوہ قید تنہائی تھا. تو یہ میں نے دیکھے بھی ہیں کافی دفعہ. اور میری ذات ذرا بے نشان کا بھی میں نے ناول اور ڈرامہ دونوں کو کمپیئر بھی کیا تھا. تو مجھے یہ کمپیریزن اتنا بڑے مزے کے لگتے ہیں. اوکے میم، یہاں پر ماشاءاللہ یاسمین کوسچن پر کوسچن، یعنی کہا جائے تو کاؤنٹر کوسچن کر رہی ہیں آپ سے. آپ کی لائکنگ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو میں یہ بھی پوچھوں گی کہ میم ایز اے وی آئی مطلب کوکنگ کیسے کرتی ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارے ویورز یہ بھی جاننا چاہیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات ہوئی کہ ایٹیٹیوڈس کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، تو میں بھی اس کا حصہ رہی کہ میں بہت زیادہ لاڈ میں رہی. اصل میں اونلی چائلڈ ہوں اپنی فیملی، مطلب پیرنٹس کی، جو کہ بلائنڈ، اور میرا بھائی بھی جو ہے وہ بھی بلائنڈ ہے. تو ہم نے اس چیز کو فیس کیا کہ ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. 2 بلائنڈ بچے، پہلا کیس، فیملی میں کوئی بھی نہیں ایسا. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی تھا، ان کو اویئرنیس بھی نہیں تھی. تو بس میں ذرا لاڈ میں بگڑ گئی. آفٹر میرج کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم تھوڑی بہت بھی کوکنگ نہ کریں؟ بس کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ میری فیملی نے، میرے ان لاز نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا اس معاملے میں کہ کسی قسم کی انہوں نے مجھ سے کوئی ریکوائرمنٹ یا کوئی انہوں نے ایسا نہیں کیا، کہ ایسا چیلنج میں نے فیس نہیں کیا. زبردست میم. اچھا میم، آپ کا فیوریٹ کلر؟ میرا فیوریٹ کلر بچپن میں کلرز دیکھ لیا کرتی تھی، تو پنک کلر مجھے پسند تھا. تو اس کلر کا مطلب جو بیسک کلرز ہیں ان کا کانسیپٹ تھا. ادروائز تو نہیں کوئی کلر ایسا، لیکن پنک کلر مجھے بہت پسند تھا. زبردست. میم اگر ایک موقع ملے سر کو گفٹ دینے کا تو کیا دیں گی؟ گفٹ تو ہم لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، برتھ ڈیز پہ بھی، اینیورسریز پہ بھی. اور پرفیومس کا ہم دونوں کو ہی بہت زیادہ کریز ہے، تو پرفیومس جو ہے ہم لوگ پریفر کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اوکے میم، اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا فیوریٹ سانگ؟ نیشنل سانگس مجھے کافی پسند ہیں، جس میں نیرا نور میری فیوریٹ سنگر ہیں، اور ان کے وطن کی مٹی، کافی اچھے اچھے سانگز ہیں ان کے. اس کے علاوہ بھی صحیح. ہاں، میرا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا کوسچن ہے میم. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سر ماشاءاللہ عمران صاحب بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. تو آپ نے سر کو ایز اے مین، ایز اے فرینڈ، ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے ہسبینڈ کیسا پایا؟ میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں. اور اس سے پہلے بھی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا پاسبل ہے کہ آپ آفٹر میرج بھی کوکنگ نہ کریں، تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنے کوآپریٹو ہیں، کتنے لونگ ہیں، اور ہر طرح سے کیونکہ انہوں نے اپنی سائٹ کے بارے میں بھی بتایا، تو ماشاءاللہ ان کو بہت ساری چیزوں کا کانسیپٹ بھی ہے. تو بلکہ یہ بہت زیادہ کیئرنگ ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت مطلب میرے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے میں میری بہت ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو ہر لحاظ سے بہت ماشاءاللہ پرفیکٹ ہے. چلیں جی، ماشاءاللہ. کرنا تو نہیں ہے، دل بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے ہمیں وائنڈ اپ کی طرف جانا ہوگا. تو ایسا ہے کہ عمران صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، اینڈ مسز عمران آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، آپ کو ہمارے ساتھ یہاں بزم یوسف کی ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ کے کیسا لگا؟ اور ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے فرینڈز کے لیے، ہمارے لسنرز کے لیے، اور ہماری یوٹیوب کی فل فیملی کے لیے کوئی زبردست سا میسج؟ جی، میں نے تو ابتدائی میں یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ بزم یوسف میں ہمیں چنا گیا کہ ہم ایز کپل آ کے اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز کو یہاں ڈسکرائب کریں. اور میسج جو ہے آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بیکار نہیں بنایا، اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیفیشنسی رکھی ہے تو اس سے پھر کون سے ایسے کام لینے ہوں گے
آپ اس شخصیت کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کے حصے میں نہیں آئیں، لیکن وہ کام دوسروں نے کیے ہیں. تو دوسروں کو انکریج کریں، دوسروں کی اچیومنٹس پہ خوش ہونے کی کوشش کیا کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کا جو رول ہے سوسائٹی میں، دنیا میں، وہ پازیٹیو رول ہو، بجائے اس کے کہ آپ کسی نیگیٹیوٹی میں پڑیں. ماشاء اللہ سر، بہت خوب. اب میں مسز تسنیم سے بھی یہی سیم ریکویسٹ کروں گی کہ ایک پیارا سا میسج. میں یہ کہوں گی کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. تو ایک تو میں سوسائٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ کے چینل کے تھرو، آپ کے پروگرام کے تھرو، کہ اپرچونٹی ضرور دیں. اپرچونٹی ہی جب آپ کسی کو نہیں دیں گے خود کو پروف کرنے کی، تو آخر کس طرح سے خود کو پروف کر پائیں گے کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ پروفیشنل لیول ہو چاہے وہ پرسنل ہو. تو اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ میرج کو لے کے بھی پرابلمس جو ہے وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں فیمیل اسپیشلی. تو اپرچونیٹیز کسی بھی حساب سے ضرور دینی چاہیے، اور چیلنجز جو لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل بھی ہار نہ مانیں اور اللہ پہ توکل رکھیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے، اس کو آزما کے دیکھیں. ماشاء اللہ، کہتے ہیں کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل ہی جاتی ہے. تو سب سے لاسٹ میں آپ دونوں کا، بلکہ میں اور یاسمین ہم دونوں آپ دونوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، اتنی ساری میموریز ہمارے بزم یوسف کے نام کی، اتنے پیارے پیارے میسج دیے، اور اتنی زبردست اور فروٹفل باتیں کی ہمارے ساتھ. تو میم ونس اگین اینڈ سر ونس اگین تھینکس اے لاٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ماجد، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. تو جی لسنرز، جی ویورز اینڈ فرینڈز اور مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سے یہی درخواست کہ ہمارے چینل پہ ہماری ویڈیوز کو سننا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا اور ان کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آئیں. کیونکہ اگر آپ کریں گے سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ، دیٹ ول بی دا انکریجنگ فار اس. ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں کسی اچھی سی پرسنالٹی کے ساتھ. میں اور فائزہ کہتے ہیں آپ کو بائے بائے. اللہ حافظ.